पिछले 3 दिन से गर्ल्स कॉलेज का नया पियन लड़कियों की तवज्जो का मरकज बना था। 6 फुट से निकलता कद, चौड़ा सीना और उकाबी आंखें, मगर अंशरा का मजाज सबसे अलग था। सुनो हैंडसम, इन खोखली तारीफों से पेट नहीं भरता। मैं भाई से तुम्हारी मॉडलिंग की बात करूं, अखबार के दफ्तर में काम करता है, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। एसी जहांगीर खुफिया मिशन पर आया था। बाजी आप रहने दे, मैं पियन ही ठीक हूं, मेरा दिमाग ना खाएं। इसकी बेरुखी पर इंशरा की आंखें नम हुई। इस दिन के बाद वो इसे नजर ना आए। इंशरा ने रास्ता बदल लिया, मगर नहीं जानती थी कि वो किस सरफिरे के दिल में आग लगाई है। कॉलेज से वापसी पर एक काले शीशे वाली गाड़ी ने इसका रास्ता रोका। वो खौफ से जर्द पड़ती, हसीन चेहरे पर घबराहट सजाए ऊंची पोनीटेल को घुमाते हुए वो कुछ उजलत से गाड़ी से निकलते हुए कॉलेज गेट की तरफ बढ़ने लगी। कुछ कदमों पर रुककर ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए जमानशाह को हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कहा। जवाबन मुस्कुराते हुए सर झुकाकर वो गाड़ी मोड़ने लगा। आज फिर वो सिर्फ भाई की वजह से लेट हो गई थी। अपने गुलाबी लबों से बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी कदम उठाकर वो राहदारी की जानिब आई, जहां नायरा बेताबी से इसका इंतजार कर रही थी। इसे देखते हुए इसने हल्का सा गर्दन को झुकाया, जैसे कहना चाह रही हो कि कमाल है, आज फिर लेट। और अपनी आंखों को जरा सा छोटा करते हुए इसने माजत ख्वाह नजरों से नायरा को देखा। अब वो दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर तेज कदम उठाती हुई क्लास की जानिब जा रही थी। यार कमाल है, तुम रोज लेट हो जाती हो, नायरा ने इसके हसीन चेहरे को देखते हुए आंखें घुमाकर कहा, और वो कंधे उचका कर रह गई। अभी इतनी देर नहीं हुई, मुझे टेंशन में मत डालो प्लीज। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में अभी तक नशीले डोरे घूम रहे थे। ऊंची पोनीटेल से वाज़ेह होती गर्दन और सफेद यूनिफॉर्म में इसका सरापा दमक रहा था। नफीस सी लड़की जिसकी नफासत से बनाए गए नकूश इसे मजीद खूबसूरत बना रहे थे। चेहरे के अतराफ में गिरती हुई 2 लटों ने इसकी मासूमियत में इजाफा कर दिया। इससे पहले कि वो क्लास की जानिब मुड़ जाती, दूसरी जानिब से मुड़ने वाले शख्स से इसका जोरदार टकराव हुआ। यूं लगा जैसे इसका माथा किसी चट्टान में जा लगा है। जल्दी से अपने सर को थामते वो बेख्तियार 2 कदम दूर हुई, जबकि मुकाबिल के हाथ से फाइलें गिरते गिरते बची। गजब खुदा का, तुम देख कर नहीं चल सकते। नायरा मुंह पर हाथ रखे जरा फासले से इन दोनों को देख रही थी, जबकि सामने खड़ी लड़की ने बदमजा होकर सर उठाया, लेकिन ऊंचे लंबे कद वाले मर्द को खुद को घूरता पाकर वो अच्छा खासा गड़बड़ा गई। आई एम सॉरी, मुझे नजर नहीं आया, लेकिन आप तो देख लेते ना। इसके हुलिये पर गौर करते हुए वो आहिस्ता आवाज में मिनमिनाते हुए कह गई। नीले रंग की लंबी कमीज जो इसके चौड़े सीने को नुमाया कर रही थी, नीचे खुली शलवार और जिसके नीचे पेशावरी चप्पल, सर पर छोटी सी टोपी रखे, माथे पर बिखरे हुए बालों के साथ वो नीली आंखों वाला पियन जो पिछले 3 दिनों से हर एक के लिए मरकज निगाह बना हुआ था, इस वक्त इसे अजीब नजरों से घूर रहा था। एक तो तुम गलती करता है और दूसरा तुम गलती भी नहीं मानता। इसका लहजा खालिस पठानी लहजा था। यूं लग रहा था जैसे कोई खाना बदोश पहाड़ों से निकलकर इस दफ्तर में आ गया है, जबकि इस हैंडसम से शख्स का लबो लहजा से काफी क्यूट लगा। सो आंखें छोटी करते अपने मखमली हाथ उठाकर कान के करीब ले जाते हुए इसने बात ही खत्म कर दी और वो अपनी फाइलें संभालता गर्दन हिलाता आगे बढ़ गया। यार कितना हैंडसम है, मेरा तो दिल चाहता है बस इसकी आंखें देखती रहूं। नायरा ने इसकी करीब झुकते हुए सरगोशी की और इसने कोहनी इसके पेट में दे मारी। शर्म कर लो, बकवास ड्रेसिंग देखी थी इसकी। ये सिर्फ नायरा का ख्वाब नहीं था, पिछले 3-4 दिनों से वो हर लड़की की जुबान से इसी शख्स के चर्चे सुन रही थी। 2 बार इसे दूर से देखने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन वो हमेशा की तरह अपनी असली मगरूरी से गर्दन झटक कर चली गई। लेकिन इस बार जब इसे करीब से देखा था तो दिल ने भी सरगोशी में कह दिया। लड़कियां गलत नहीं कह रही थी, लेकिन फिर भी वो कहाँ तस्लीम करने वाली थी कि कोई इसकी नजरों को हैंडसम लगाए। पता नहीं खुदा ने तुम्हें दुनिया में क्यों भेजा है, कम से कम किसी से तो ऑब्सेस्ड हो जाओ तुम। वैसे तुम्हारा लाला भी बड़ा क्यूट है। नायरा बिल्कुल बाज नहीं आ रही थी। अब बात को घुमाकर वो जमान लाला पर ले जा रही थी और कब से जब्त की हुई मुस्कुराहट अंशरा के लबों पर बिखर गई।
یہ لڑکی اور اس کی بدماشیاں اس معاملے میں وہ یقیناً مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی. وہ بس ایک سرسری سی ملاقات تھی جو انشرا کے لیے فراموش کر دینا بالکل عام بات تھی. لیکن وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ کالج کے اس ماحول میں جہاں وہ 3 دن سے مکمل بیزار ہوا پڑا تھا، لڑکیوں کی نظریں، ان کے جملے، ان کی بے باکیاں سن سن کر وہاں اس لڑکی کی فطری معصومیت نے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دی. وہ پہلی ملاقات تھی اور دونوں کو ہی اندازہ نہیں تھا کہ ایک دوسری ملاقات بھی ان کی منتظر ہے. کالج میں ایک تھکا دینے والا دن گزارنے کے بعد وہ جب باہر آئی تو اسے لینے کے لیے ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا. آہستہ آہستہ لوگ جانے لگے، لیکن کالج گیٹ پر وہ اپنے ہاتھ سینے پر ہاتھ باندھے گردن گھماتے ہوئے انتظار کر رہی تھی. اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا. گھر میں لالا کی سختی کی وجہ سے اسے موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. ہاں، کبھی کبھار اگر دوستوں سے بات کرنی ہوتی تو وہ ازمیر بھابھی کا موبائل استعمال کر لیتی. تاہم اس وقت تو کسی کو بلانے کی اشد ضرورت تھی کیونکہ موسم بھی کافی خراب ہو رہا تھا. چاہو تو ہمارے ساتھ چل لو، نائرہ نے پیشکش کی، لیکن اس نے معذرت کر لی. خوامخواہ لالا ناراض ہوتے، لیکن اب اسے افسوس ہو رہا تھا. گھر سے کوئی کیوں نہیں آیا، نہ ہی وہ اس بات کا پتہ کروا سکتی تھی، اور اس کی ساری جان پہچان والی دوستیں بھی چلی گئیں. آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹہ ہوا اور پھر اس سے 1.5 گھنٹے سڑک خالی ہو گئی. اپنے دونوں لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے وہ بڑی بڑی آنکھوں سے ابھی تک متلاشی نظروں سے کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی. کالج گیٹ بند ہو گیا. اگر یہاں سے کوئی رکشہ یا ٹیکسی والا ڈھونڈنا ہوتا تو بھی اسے اڈے تک جانا پڑتا، اور اکیلے جانے کا رسک اس وقت تو وہ نہیں لے سکتی تھی. تم ابھی تک یہیں کھڑا ہے، گاڑی میں کوئی تمہیں لینے نہیں آیا؟ اس کی پچھ سے آنے والی آواز نے اسے اچھل جانے پر مجبور کیا. اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی وہ گردن گھما کر اسے دیکھنے لگی جو چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا. نہیں، میرے بھائی نے آنا تھا شاید، پتہ نہیں. بڑی مشکل سے وہ خود پر ضبط کیے کھڑی تھی. بڑی بڑی آنکھوں میں نمی اترنے لگی اور وہ کندھے اچکاتے ہوئے بات کو دھورا چھوڑ کر رخ پھیر گئی. اور اس لمحے مقابل کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی. جلدی سے اس کے سامنے آتے ہوئے وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سے قائل کرنے لگا تھا. اگر تم راضی ہو تو ہم تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں. انتظار کرنے سے بہتر ہے ہمارا موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ. اس کے لہجے میں کوئی بے حیائی نہیں تھی. نظروں کو جھکاتے ہوئے وہ بڑے مؤدب طریقے سے بات کر رہا تھا، اور اس کی ڈریسنگ سے کوفت کے باوجود وہ دیر تک اس کا چہرہ اور اس کی جھکی نظروں کو دیکھتی رہی. جس طرح وہ بات کر رہا تھا کہا جا سکتا تھا کہ وہ حیادار مرد ہے، لیکن اپنے لبوں کو کچلتے ہوئے وہ تذبذب کا شکار نظر آئی. اگر تم اور انتظار کرنا چاہتا ہے تو ہم تمہارے پاس رک جاتا ہے. مقابل کے پاس پلان بی بھی موجود تھا. اپنے لبوں کو ایک دوسرے میں دبا کر وہ جو رونے پر کنٹرول کیے کھڑی تھی، اپنے بیگ کو مضبوطی سے تھام کر مزید 2 قدم چلتے ہوئے جھانک کر سڑک کو دیکھا اور پھر پلٹ کر کرم دین کو. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کرم دین. وہ 19 سالہ معصوم سی لڑکی بہت گھبرائی ہوئی تھی. آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، موسم خراب ہو رہا تھا، اور ایسے میں کسی پر بھروسہ کرنا اس کا دل خوف کا شکار تھا. ہم سمجھ سکتا ہوں تمہارا ڈر. خوف. اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں مسلتے ہوئے اس نے بے بسی سے کہہ دیا، اور اس کے خوف کی بجائے خوف کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور مقابل دیر تک اسے ہنستا ہوا دیکھتا رہا. اس کی نظروں کا اثر تھا کہ کچھ دیر میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے ہنسی کو ضبط کیا، لیکن اس کے چہرے کی سفید رنگت میں سرخیوں کا اضافہ ہو گیا. چلو پھر نکالو اپنی کھٹارا موٹر سائیکل. اس کے حکم پر وہ سر جھکاتے ہوئے دور کھڑی موٹر سائیکل کے جانب بڑھا تھا. تب اس نے ایک بار پھر پکارا تھا، کرم دین، اگر تم نے مجھے گرایا یا گم کیا تو. انگلی اٹھا کر اپنی آنکھوں کو بڑا کرتے وہ اس 28 سالہ مرد کو دھمکی دے رہی تھی. ہم قسم کھاتا ہوں، یقین کرو. اپنی 2 انگلیوں اور انگوٹھے کی مدد سے تھوڑا سا گردن کو پکڑ کر وہ جس انداز میں بولا اس سے کیوٹ لگا. زندگی میں پہلی بار وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ رہی تھی. موٹر سائیکل بھی اتنا کھٹارا کہ جس کی آواز 3 آوازوں پر مشتمل ایک آواز نکل رہی تھی.
اس نے کرم دین کی چوڑی پشت کو دیکھا اور پھر گردن موڑتے ہوئے ارد گرد کا نظارہ کرنے لگی۔ اس وقت اسے بے انتہا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پیچھے سے گر جائے گی، اس لیے ہلکا سا اس کی قمیض کے کونے کو پکڑ لیا۔ کرم دین کے وجود سے اٹھنے والی سستے پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ساتھ جانے کے باوجود نہ اس نے کوئی بات کی اور نہ ہی خود سے کرم دین نے اسے مخاطب کیا۔ بس وہ راستہ بتاتی چلی گئی اور پھر اس کے بتائے ہوئے راستے پر کرم دین نے موٹر سائیکل موڑ دی جہاں پر اس نے حکم دیا۔ اس نے موٹر سائیکل کو روک دیا اور وہ احتیاط سے نیچے اتر آئی۔ اپنے بیگ کو تھام کر وہ کرم دین کا چہرہ دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی اور اس کے یوں نزدیک سے دیکھنے پر مقابل نے ایک بار پھر اپنی پلکوں کو جھکا لیا تھا۔ تھینک یو سو مچ کرم دین، ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کر کے وہ گھر کی جانب مڑ گئی، جبکہ وہ دیر تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا اور پھر موٹر سائیکل موڑ دی۔ زندگی میں پہلی بار جہانگیر شاہ نے خود کسی لڑکی کو اس کے گھر ڈراپ کیا تھا، اور زندگی میں پہلی بار وہ اس کے اتنے قریب آئی تھی کہ وہ سارا راستہ دھڑکنوں کو رو کے بیٹھا رہا۔ واپسی پر اس نے سر سے ٹوپی اتارتے ہوئے اپنے سامنے رکھ لی۔ اس کی بے تحاشا سفید رنگت میں کھلی ہوئی سرخیاں اور لبوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ بے اختیار اسے گردن جھکانا پڑی۔ یعنی جہانگیر شاہ عرف کرم دین ایک نازک اور معمولی سی لڑکی کی قربت پر بلش کر رہا تھا، یا معصومیت پر وہ سمجھ نہیں پایا کہ کیف جھٹکے ہوئے اس نے خود کو اس کے خیال سے آزادی بخشوا دی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد زمان شاہ کی لاڈلی بہن نے اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ ازمیر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ سوری، زمان نے مجھے کال کر کے کہا تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا۔ وہ کسی میٹنگ میں مصروف تھے اور اپنی کمر پر ہاتھ باندھ کر وہ ازمیر کو دیکھتی رہ گئی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں کب سے وہاں کھڑی انتظار کر رہی تھی؟ اس کے غصے سے بھنے ہوئے چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے ازمیر کندھے اچکا کر کچن کی جانب بڑھنے لگی۔ اب میرا شوہر کہاں تک یہ ذمہ داریاں اٹھائے؟ ان پر ان کے اپنے بچوں کی ذمہ داریاں کم نہیں ہیں۔ بھابھی کی تلخ باتیں اسے ہمیشہ بدمزہ کر دیا کرتی، لیکن اپنے بھائی سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی، اس لیے بغیر کچھ کہے سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر رونے کا پروگرام جاری رہا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے اٹھ کر فریش ہوئے۔ کھانا ملازمہ سے کہہ کر اس نے اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد اپنے بھائی زمان شاہ کے سپرد تھی۔ ویسے تو اس کے 2 بھائی تھے، زمان شاہ اور ارمان شاہ، لیکن ارمان اپنی فیملی کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے بیرون ملک شفٹ ہو گیا اور ساری ذمہ داری زمان پر آ گئی۔ حالانکہ اس کی ذمہ داری کوئی بہت بڑی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن پھر بھی ازمیر کو یہ بات خاصی ناگوار گزرتی کہ پہلے باپ اور اب بہن کی ذمہ داریاں، یہ سب کچھ ان کے شوہر کے کندھے پر پڑا ہوا تھا، جبکہ ان کا دیور اور دیورانی مزے سے اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے۔ سو اس معصوم سی لڑکی پر کبھی کبھار اپنا غصہ نکال کر وہ پرسکون ہو جایا کرتی، اور وہ بھی اپنے بھائی کی محبت میں یہ سب کچھ سن لیتی۔ زمان اپنی اولاد سے بڑھ کر اسے محبت کرتا تھا، اسے بہت مان تھا اپنی چھوٹی سی شہزادی پر، اور اسے بھی یقین تھا کم سے کم وہ ساری زندگی اپنے بھائی کا مان نہیں توڑ سکتی۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ مسلسل کرم دین کی پرسنالٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے بھائی کے کافی دوست تھے، بار بار اس کے ذہن میں یہ خیال بھٹک رہا تھا کہ اگر وہ کرم دین کا تذکرہ اپنے بھائی کے سامنے کرے تو وہ کم سے کم ماڈلنگ میں سلیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس کا لہجہ اور ڈریسنگ ایک بار پھر اس کے منہ کے زاویے بگاڑے، پیسے کی چمک دمک سے سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دوسرے لمحے سے خود کو تسلی دیتے ہوئے گردن کو ہاں میں ہلایا۔ جو بھی تھا، لیکن اس وقت اس کے ذہن میں صرف کرم دین چھایا ہوا تھا، اور وہ اسی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس کی نیلی گہری آنکھیں، شاندار قد و قامت اور لائٹ براؤن داڑھی اور بال، لڑکیاں صرف اس وجہ سے اس پر مرتی جا رہی تھیں کہ وہ کہیں نہ کہیں ترکش ہیروز کی طرح پرسنالٹی رکھتا تھا، اور وہ ان ساری باتوں کو تسلیم نہ کرنے والی بھی اس وقت اس کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اگلے 2-4 دنوں تک اس کے ذہن سے کرم دین کا خیال محو ہو گیا، اور شہر کے سب سے شاندار کالج میں بڑھتی تھی، جس کے پرنسپل مسٹر انور انصاری کے ساتھ اس کے بھائی کے بہت اچھے تعلقات تھے۔
انور انصاری ایک مہذب اور ڈیسنٹ نظر آنے والا شخص تھا. شہر میں اس کی اچھی خاصی عزت تھی. تاہم ان کا بیٹا زہیب انصاری سے باپ کے بلبوتے پر اکڑتا اور گرلز کالج میں پابندی ہونے کے باوجود کافی بار اپنی عیاش اور آوارہ طبیعت کی وجہ سے وہاں آ دمکتا. لیکن چند ایک باتوں کے باوجود وہ شہر کا سب سے شاندار کالج تھا. لوگ جس پر سب سے زیادہ اعتماد کیا کرتے. اس روز ایک بار پھر نظر آیا کہ اس کی کلاس میں شاید کسی کام کے سلسلے میں آیا اور اسے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. آج پہلے کی نسبت وہ کچھ بہتر لگ رہا تھا. سفید شلوار قمیض میں ایک رومال اپنے دائیں شانے پر رکھا ہوا تھا. وہ کافی دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر گردن گھما کر باقی سب لڑکیوں کو دیکھا جن کی نظریں اسی شخص پر ٹکی ہوئی تھیں. سرگوشیاں، معنی خیز اشارے اور دبی دبی ہنسی سے خاصی ناگوار گزری. کلاس ختم ہونے کے بعد وہ چند لڑکیوں کے گروپس کے ساتھ ہی باہر نکل آئے. اس وقت موضوع گفتگو بھی کرم دین ہی تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کتابیں سینے سے لگائے لڑکیوں کی باتیں سن رہا تھا. جب وہ اسے ایک بار پھر سیڑھیاں اترتا نظر آیا اور اس نے آگے بڑھ کر اسے آواز دی تھی، کرم دین. وہ کچھ الجھے ہوئے ذہن اور الجھے ہوئے تاثرات کے ساتھ آگے بڑھ گیا. شاید اس نے سنا نہیں تھا اور ذرا سا تیز قدم اٹھا کر وہ اس کے پیچھے ہی چلی آئی. باقی لڑکیاں بھی دور سے ان کی جانب متوجہ تھیں، جبکہ وہ دونوں چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے تھے. کرم دین مڑ کر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا. آنکھوں میں اجنبیت اور غیر شناسائی. وہ ایک لمحے کے لیے وہ 2 بار اس کے ساتھ ملاقات کر چکی تھی، لیکن عجیب تھا کہ وہ شخص اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہو. اس کے دیکھنے کا اثر کچھ ایسا تھا کہ وہ ذرا سی گڑبڑائی اور پھر خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا. میں نے آپ سے کچھ بات کرنی تھی. یہ کرم دین کی آنکھوں کا اثر تھا کہ وہ ڈائریکٹ تم سے آپ پر آ گئی اور مقابل نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے اسے گھورا. بولیے. وہی اونچا اور کڑوا لہجہ. ایک لمحے کے لیے اپنے دونوں لبوں کو دانتوں میں دبا کر اس نے آنکھوں کو پٹپٹایا. گالوں پر پڑنے والے 2 گھڑے نمایاں ہوئے جبکہ وہ منتظر سب اسے دیکھ رہا تھا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ میرے بھائی اچھے اخباری کارندوں کو جانتے ہیں. ویسے میں سوچ رہی تھی کہ آپ کی پرسنالٹی کافی ڈیشنگ ہے تو اپنے بھائی سے بات کروں، آپ ماڈلنگ میں سلیکٹ ہو جائیں گے. وہ یوں نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے ساری بات اس کے سر سے گزری ہو. ماڈلنگ؟ میڈم کیا بولتی ہے تم؟ ماڈلنگ کو اس نے جس انداز میں مڈولنگ کہا تھا. مقابل نے بگڑتے ہوئے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا اور دل چاہا کہ اس کے چوڑے سینے میں ایک گھونسا رسید کر دے. ماڈلنگ بابا، ماڈلنگ یہ وہ جگہ ہے جہاں خوبصورت مرد سلیکٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہہ رہی تھی. اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا لڑکیاں کرم دین کے بارے میں جس طرح بات کرتی تھیں، اسے جن نظروں سے دیکھتے ہوئے سرگوشیاں کرتی تھیں. اسے یہ سب کچھ ناگوار گزرتا اور شاید اس نے کبھی سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ یہ سب کچھ اس سے کیوں ناگوار گزرتا ہے. اس کی بات سمجھانے پر وہ اپنی پشت پر ہاتھ باندھتا اپنے چہرے کے تاثرات سخت کر گیا. میڈم تم کو ہمارے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا پڑھائی پر توجہ دو اور پڑھ کر گھر جاؤ. اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ بے اختیار گڑبڑاتے ہوئے گردن موڑ کر باقی لڑکیوں کو دیکھنے لگی. خفت سے اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہوئی. نہیں، میں بس آپ کا فائدہ. جبکہ اس کی ادھوری بات کو ہی منہ سے اچک لیا گیا. تم کو ہمارا فائدہ سوچنے کا ضرورت نہیں ہے. ہم خود سوچ سکتا ہے. تم لوگوں کو گھر سے ماں باپ پڑھائی کرنے بھیجتا ہے یا عیاشیاں کرنے نہیں، اور نہ ہی ہر مردوں سے باتیں کرنے کے لیے. وہ اسے سمجھا رہا تھا یا باقی سب لڑکیوں کو، لیکن اس کا لہجہ اتنا بلند اور کاٹدار تھا کہ ارد گرد کھڑی ہوئی لڑکیاں بھی متوجہ ہوئیں. شاید ذرا سی شرمندہ بھی ہوئی، لیکن وہ جس قدر شرمندہ تھی صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے. آج تک بھابھی کے علاوہ کسی نے بھی اس سے اتنی سرد مہری سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اپنے آنسوں کا گلا گھونٹتے ہوئے وہ کرم دین کے چہرے کو دیکھ کر پھنکاری. تف میرے چہرے پر جو کسی گلی کے کیڑے کو آسمان پر بٹھانے کی باتیں کرتی. خدا نے جہاں رکھا ہوا ہے بالکل ٹھیک رکھا ہوا ہے. یہی اوقات ہے تمہاری. وہ بھلا کسی کی اتنی بات برداشت کر سکتی تھی؟ پھنکارتے ہوئے وہ پاؤں پٹک کر وہاں سے بھاگ گئی اور
کچھ دیر اس کی پشت دیکھنے کے بعد وہ سب پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ وہ آخری دن تھا جب اس نے خود سے کرم دین کو مخاطب کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس حسین مرد کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ جڑ دے جو اس کی تذلیل کر چکا تھا۔ وہ اس کے بارے میں اچھا سوچ رہی تھی، اسے اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن وہ تو سارے جہاں سے گھٹیا نکلا۔ اب اس نے خود کو محدود کر لیا۔ وہ شخص یہاں سے گزرتا وہ ان راستوں پر ہی نہیں جاتی، اور اس کا چہرہ دیکھنا تو گیا اس نے خود پر گناہ تصور کر لیا۔ اس کے ارد گرد منڈلاتی ہوئی لڑکیاں اگر اس شخص کا تذکرہ کرتی تو وہ دوبارہ ان سے ملنے کی کوشش بھی نہ کرتی۔ حتیٰ کہ اس نے نائرہ سے بھی کہہ دیا کہ اگر اسے کرم دین کے حوالے سے بات کرنی ہے تو اس کے ساتھ دوستی توڑنی ہوگی، اور نائرہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، میں تم پر ایک چپڑاسی کو ترجیح دوں گی؟ اور وہ چپ چاپ سر گرائے بیٹھی رہی۔ بچپن سے اس کے باپ نے اسے بے تحاشا ضدی بنایا، لیکن اس ضد میں بھی سارے جہاں کی معصومیت چھپی ہوئی تھی۔ اس کا دل ایک بار اگر کسی چیز سے اچاٹ ہو جاتا تو پھر پلٹ کر بھی اسے دیکھنا وہ خود پر معیوب سمجھتی تھی۔ ان دنوں اس کی زندگی میں ایک نیا طوفان آیا ہوا تھا۔ زہیب انصاری اس روز پرنسپل آفس میں جاتے ہوئے اس کی زہیب انصاری سے ملاقات ہوئی۔ عجیب سی آوارہ اور عیاش نظروں سے دیکھنے والا شخص، وہ جو دیر تک گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتا رہا، وہ اپنے باپ کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس نے جو بات کرنی تھی کہی اور زہیب انصاری کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے نکل گئے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کے ذہن میں وہ بری طرح پھنس چکی ہے۔ اسی شام اس نے اس کالج سے اس کی ساری معلومات کو نکلوا لیا، اور اب اس کا اگلا ٹارگٹ وہ لڑکی تھی جو اپنی زندگی میں آنے والی اس طوفان سے واقف میں نہیں تھی۔ یار ڈیڈ، وہ جو لڑکی آپ کے آفس میں آئی تھی، کیا کمال لڑکی تھی۔ ساری حدود کو پھلانگتے ہوئے اس نے نشے میں ڈوب کر اپنے باپ کو دیکھا اور انور انصاری ایک گھوڑی سے نوازتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا۔ خبردار، وہ زمان شاہ کی بہن ہے، اگر اس کی جانب نظر اٹھانے کی کوشش کی تو تمہاری آنکھیں پھوڑ دے گا وہ۔ اپنے باپ کی بات سن کر وہ بے اختیار سیدھا ہوا۔ زمان شاہ وہی جس کا باپ آپ کا دوست تھا، وہ جس نے ایک دو بار آپ سے ملاقات بھی کی ہمارے گھر۔ وہ جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ہاں وہی زمان شاہ، لو جی پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ ڈیڈ، آپ موم کے ساتھ جا کر زمان شاہ سے میرے رشتے کی بات کریں، اسی لڑکی کے لیے۔ وہ جس قدر بے صبری دکھا رہا تھا انور انصاری اچھی طرح جانتے تھے۔ آئے روز اس کے بستر پر ایک نئی لڑکی ہوتی، آئے روز کلب میں نشے سے مدہوش ہو کر وہ سڑکوں پر گرتا پڑتا، اور صرف اپنی ریپوٹیشن کی خاطر اپنے اکلوتے اور بگڑے ہوئے بیٹے کی خواہشوں کو وہ رد نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ پھر وہ ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جو بھرے شہر میں ان کے لیے ضلالت کا باعث بنتا۔ تم اس لڑکی پر ہاتھ نہیں ڈالو گے، نہ ہی آج کے بعد اس سے ملو گے۔ جب مجھے بات کرنی ہوئی میں خود زمان سے بات کروں گا۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا، اور زہیب انصاری اپنے باپ کو دیکھ کر دیر تک ہنستا رہا۔ چل ڈیڈ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا مت جایا کریں، ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے تو بیوی بنانے کی بات کرتا۔ آنکھ دبا کر بے باکی سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ دانتوں کو پیس کر وہ دیر تک اپنے بیٹے کی پشت کو دیکھتے رہے۔ حویلی کے مردان خانے میں اس وقت گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگاتے ہوئے وہ بڑی چمکتی ہوئی نگاہوں سے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ نیلی آنکھیں گویا اپنے شکار کو دبوچ لینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس کی پشت پر کھڑا ہوا شیر دل تھوڑا سا اس کی جانب جھکا۔ سرکار، کافی دنوں کے بعد حویلی آمد ہوئی ہے، کیا بی بی بیگم سے ملاقات کریں گے؟ شیر دل کی آواز پر یوں لگا جیسے وہ گہرے سناٹے سے باہر نکلا ہو۔ کر لوں گا شیر دل، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی نے اطلاع مت دینا کہ میں حویلی میں موجود ہوں، اور کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے حکم پر سر کو جھکا کر شیر دل مردان خانی سے باہر نکل گیا۔ جس طرح حویلی میں اس کے آنے کے بارے میں کم ہی معلوم ہوتا، اس طرح وہ حویلی سے کب کہاں غائب ہو جاتا یہ بھی پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا۔ یہاں وہ اپنی بی بی بیگم کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کی وفات کے بعد دوسری شادی کر لی۔ اپنی نئی بیوی اور باقی بچوں کے ساتھ وہ بیرون ملک سیٹل ہو گیا، لیکن وہ ساری زندگی بی بی بیگم کے پاس رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے باپ کے ساتھ اس کے تعلقات بگڑے ہوئے تھے،
وہ ان سے ملاقات کرتا، لیکن اس کے لیے سب سے ضروری تھا بی بی بیگم کی حویلی اور اپنی جاب، جس پر وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے اس نے ٹانگوں کو سیدھا کیا اور گردن کو گرائے ہوئے آنکھوں کو بند کر لیا۔ ایک حسین اور معصوم سا چہرہ چھناکے سے اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اسے ایک بار بھی نہیں دیکھ پایا، جو پہلی ملاقات میں اس کے حواسوں پر بری طرح سوار ہوئی۔ وہ جس طرح اس کی اصلیت کو خریدنے میں لگی تھی، جس طرح بار بار اس کے نزدیک آ رہی تھی، عین ممکن تھا کہ وہ اس کے ارد گرد منڈلانے لگتی اور اس کے لیے پریشانی کا سبب بنتی۔ سو اس کے ساتھ ہر رویہ اختیار کرتے ہوئے اس نے اچھا خاصا اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ بھلے ہی ایک ہفتے سے وہ اس کے سامنے نہیں آئی، اس حق سے اسے دیکھا نہیں، اسے بات تک نہیں کی، لیکن اس کے پل پل کی خبر جہانگیر شاہ کے پاس پہنچ رہی تھی۔ وہ ایک لڑکی جو اسے سارے جہاں سے الگ لگی، کم سے کم وہ اس لڑکی سے غافل نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ مشن زیادہ وقت طلب نہیں تھا۔ اگر اسے کچھ ہفتوں میں وہ اندرونی معلومات مل جاتی تو اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتی، لیکن وہ ایسی کوئی بھی چھوٹی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا جو بنیاد بنے اور اس کی ساری محنت پر پانی پھر جائے۔ کافی دیر سے سوچنے کے بعد وہ اٹھ کر بی بی جان کے کمرے میں چلا گیا۔ آخر انہیں بھی تو اطلاع دینی ضروری تھی کہ ایک نازک سی لڑکی ان کے بیٹے کے دل پر دستک دے چکی ہے۔ کان جیسے جذبات رکھنے والی نازک سی گڑیا جو اس کی زندگی میں شاید ہی قدم رکھے اور جہانگیر شاہ کو سر سے پاؤں تک بدل دے، ہو سکتا تھا۔ بیوی جان کی دعاؤں نے بھی تو کوئی رخ اختیار کرنا تھا نا۔ آخر اس روز وہ معمول کے مطابق کالج میں تھی۔ چھٹی کے وقت اپنا سارا سامان سمیٹتے ہوئے وہ باہر نکلی جب اچانک کالے رنگ کی مرسیڈیز اس کے سامنے آ کر رکی، وہی سیم جیسی اس کے بھائی کے پاس تھی۔ اس میں زیادہ توجہ نہیں دی، اسے لگا وہ اس کے انتظار میں کھڑی ہے۔ دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھ گئی اور اس بات پر بھی توجہ نہیں دے پائی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص کون ہے۔ اسے یہ لگا کہ شاید آج اسی ڈرائیور لینے کے لیے باہر آئے۔ آنکھیں بند کر کے اس نے سیٹ کی پشت ٹکا لی اور کچھ لمحوں میں اے سی کی کھنکی اس پر غالب آ گئی اور اپنی آنکھیں بند کرتے وہ گہری نیند میں جانے لگی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اس نے کسی احساس سے آنکھیں کھولی اور پھر چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ گھر کا راستہ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا، لیکن آج کچھ زیادہ ہی دیر ہو چکی تھی۔ ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے اس نے ذرا سا جھک کر ڈرائیور کو پکارا، کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس کے لہجے میں صرف سوال چھپا ہوا تھا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص بالکل خاموش بیٹھا رہ گیا۔ اس نے دوسری بار پھر پکارا، تیسری بار اور چوتھی بار۔ اس نے آگے بڑھ کر پیچھے سے اس کی شرٹ کو دبوچ لیا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو تمہیں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ ایک عورت کا اس وقت خوفزدہ ہو جانا بنتا تھا جب وہ کسی انجان راستے پر چل رہی ہو، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کا پورا چہرہ چھپا ہوا تھا، آنکھوں پر گوگلز لگا کر شاید وہ اپنی آنکھوں کی رنگت کو چھپا رہا تھا۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اس نے ایک مخصوص رگ کو دبایا اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ اسی سیٹ پر لڑک گئی۔ اس وقت اس کے لیے ضروری تھا اس لڑکی کو وہاں لے جانا جہاں وہ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اور گاڑی موڑتے ہوئے اس نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے آنکھوں سے گوگلز ہٹا لیے۔ نیلی آنکھیں جسے تشویش میں بھی اس کا حسین چہرہ دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ نہ جانے اسے کتنی دیر کے بعد ہوش آیا۔ کچھ دیر آنکھیں کھول کر نہ وہ ادھر ادھر کا منظر دیکھتی رہی اور پھر جلدی سے بیڈ سے اترتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھے۔ دروازہ کھولے، کوئی ہے؟ باہر وہ چیختے ہوئے دروازے پر دستک دے رہی تھی، لیکن نہ ہی کسی نے دروازہ کھولا اور نہ ہی کھولنا تھا۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر تھکتے ہوئے وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ خود بخود کھلا۔ آنے والی ملازمہ نے کھانے کی ٹرے کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور وہ لپکتے ہوئے ملازمہ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے؟ مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ جبکہ یوں لگ رہا تھا جیسے اس ملازمہ کو اس کی آواز ہی سنائی نہ دے رہی ہو۔ ایک بار پھر لپکتے ہوئے وہ دروازے کی جانب بڑھی اور اس کھرانٹ سی ملازمہ نے اسے بازو سے دبوچ کر بیڈ کی جانب دھکیل دیا۔ وہ اچھل کر بیڈ پر جا گری اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دیکھتی۔ ملازمہ دروازہ بند کرتے ہوئے چلی گئی۔
سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے کھانے کو اٹھا کر اس نے دیوار پر دے مارا۔ اسے ضرورت ہی نہیں تھی ایک نوالا بھی اپنے حلق سے اتارنے کی۔ لرزتے ہوئے لبوں کے ساتھ وہ چیخ چیخ کر رو پڑی اور اس وقت وہ حال بے حال ہو رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا بھائی اسے تلاش کر رہا ہوگا، نہ جانے اسے یہاں آئے ہوئے کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے یہاں لانے والا شخص کون ہے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا شخص وہاں لگے کیمرے کی فوٹیج سے اسی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ سگریٹ سلگاتا جا رہا تھا، جبکہ دیر تک اس لڑکی کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجبوری تھی، اسے ابھی کچھ دیر کے لیے یہاں رکنا تھا۔ جو وہ جانتا تھا وہ لڑکی نہیں جاتی تھی، اور حق تو یہ تھا کہ اب اس کی حفاظت پہلے سے زیادہ ضروری ہو گئی تھی۔ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے وہ اسی کمرے میں قید رہی، نہ ہی باہر سے کوئی اندر آیا اور نہ ہی یا کسی نے اس کے دروازہ دھڑکانے پر دروازہ کھولا۔ اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا گیا، بس ایک خاموشی، اور کچھ ہی دیر کے بعد ملازمہ نے اندر جھانکتے ہوئے اسے اطلاع دی، باہر آ جائیں تاکہ ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے۔ وہ حیرت سے بے یقین کھڑی رہ گئی۔ یہاں لانے والے شخص کا مقصد کیا تھا؟ اسے یہاں لے آنا، جبکہ اپنے تھوڑے سے وقت کے بعد وہ خود اسے واپس ڈراپ کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات تھے۔ وہ کون تھا؟ آخر اسے کس جرم کی قید میں یہاں رکھا گیا؟ اور اب بغیر کوئی مطالبہ کیے واپس کیوں؟ لیکن اپنی جان بخشی پر شکر ادا کرتے ہوئے وہ کچھ ہی دیر میں ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس نے بس خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ جلدی سے گاڑی سے اترتے ہوئے وہ دروازے کی جانب لپکے۔ یوں لگ رہا تھا کہ ایک بار پھر اسے کوئی گھسیٹ کر اپنی دنیا میں لے کر جائے گا۔ بس ڈرائیور میں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے صرف اطلاع دی کہ شاہ سائیں کا حکم ہے یہاں کچھ گھنٹے گزارنا۔ اب آپ کی حفاظت کے لیے بہترین عمل ثابت ہو سکتا ہے۔ جبکہ وہ دانت پیس کر شیشے میں دیکھتی گھراتے ہوئے بولی، لعنت ہے آپ کے شاہ سائیں پر، اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کا منہ نوچ لیتی۔ کمینہ انسان، بغیر کسی کا لحاظ کیے وہ کہہ گئی، اور ڈرائیور نے خاموشی اختیار کر لی۔ زندگی میں شاید وہ پہلی لڑکی تھی جو اس شخص کو اس نام سے پکار رہی تھی، ورنہ نہ ہی وہ ان ناموں کا عادی تھا اور نہ ہی کسی لڑکی کی یہ جسارت ہو سکتی تھی کہ وہ اس شخص کو یوں کہہ لیں۔ گھر میں داخل ہوتے وہ سب سے پہلے زمان کے سینے سے جا لگی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اور زمان نے اسے خود سے الگ کر کے تشویش سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا میری جان؟ کہاں تھی تم جانتے ہو میں کتنا پریشان تھا۔ پریشانی زمان شاہ کے چہرے سے ٹپک رہی تھی، اور اپنے بھائی کے ہاتھوں کو تھام کر وہ رسی کھڑی رہ گئی۔ میں جانتی تھی بھائی وہ آپ کے جیسے گاڑی لے کر آیا۔ میں نہیں جانتی بھائی وہ کون تھا، بس مجھے 3-4 گھنٹے وہاں رکھا گیا اور پھر گھر چھوڑ دیا گیا۔ اس میں ساری بات اپنے بھائی کے سامنے بیان کر دی، جبکہ ازمیر نے شانے سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ پاگل سمجھ رکھا ہے ہمیں، کوئی بھی گاڑی تمہیں لینے کے لیے آئے گی تو تم اس میں بیٹھ جاؤ گی، اور پھر 3-4 گھنٹے گزارنے کے بعد وہ تمہیں واپس چھوڑ کر گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا لوں میں؟ اپنے سینے پر بازو لپیٹے بھائی کی موجودگی میں وہ شرم سے بے تحاشا سرخ ہو گئی۔ نہیں بھابھی، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ شخص کون تھا، اس نے ایک ہی موقف اپنایا ہوا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ بخیر و عافیت گھر واپس پہنچ گئی۔ 24 گھنٹے سے پہلے تو پولیس میں بھی رپورٹ درج نہیں کروائی جا سکتی، اور زمان اس کے لیے کتنا پریشان تھا صرف وہ جانتا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ فریش ہوئی اور نیچے بھائی کے ساتھ کھانا کھانے چلی گئی، کیونکہ اب اسے یقین تھا کہ جب تک اس کا بھائی اسے پرسکون طریقے سے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھے گا تب تک وہ بھی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ہزاروں سوالوں کے باوجود اس نے لبوں پر مسکراہٹ سجائی اور اس سیاہ واقعے کا اثر زائل کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ سب کچھ اس کے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کون تھا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا اس سے اچھا خاصا خوفزدہ کر چکا تھا۔ 2 دنوں تک خوف اس پر اس قدر حاوی رہا کہ وہ کالج میں بھی نہیں جا پائی۔ اس روز تیسرے دن وہ کالج گئی جب اس نے گیٹ کے قریب جھاڑو لگاتے ہوئے کرم دین کو دیکھا۔ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ سر جھٹک کر گزرنے لگی جب کرم دین نے اسے خود پکارا، ہمارا بات سنو میڈم۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رک گئی۔ وہ بڑی جاذبیت سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔
آج ان میں وہ اجنبی پر نہیں تھا جو اس روز اسے دیکھا، لیکن منہ کے زاویے سخت کرتے ہوئے اس نے کرم دین کی آنکھوں میں دیکھا۔ بولو کیا بات ہے؟ وہ میڈم ہم یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ نظر نہیں آتا، اس دن ہم نے بات کیا تھا تم ناراض ہو گیا۔ عجیب سی نرمی اپنے چہرے پر سجا کر وہ اس سے پوچھ رہا تھا، اور وہ جو چیخنے چلانے کا ارادہ رکھتی تھی، جسے سوچ لیا تھا کہ وہ اس شخص کو اس کی اوقات یاد دلائے گی، چپ چاپ نفی میں سر ہلاتے ہوئے قریب سے گزر گئی۔ وہ دیر تک اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ آج اس کے چہرے پر وہ شوق ہی نہیں تھی، بلکہ سوچوں کا ایک جال بنا گیا تھا، اور یہ کس لیے تھا وہ بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اس شام زمان شاہ کی بہن کے لیے آنے والا پرپوزل کوئی پہلا نہیں تھا، بلکہ نہ جانے کتنے لوگ تھے جنہیں وہ ریجیکٹ کر چکا تھا۔ اس بار زہیب انصاری کا باپ اپنی بیگم رملہ بیگم کے ساتھ زیان شاہ کے دروازے پر تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ دونوں سمجھ ہی نہیں پائے کہ آخر وہ کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، اور پھر خود ہی انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ دراصل ہم یہ چاہتے ہیں کہ انشرا کا رشتہ ہمارے بیٹے زہیب سے کر دیا جائے۔ زہیب اسے پسند بھی کرتا ہے اور ہماری بھی یہی خواہش ہے۔ انور انصاری نے بڑے مہذب طریقے سے بات کی، زیان شاہ تک پہنچائی، جو کچھ دیر خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا اور پھر اعتماد سے مسکرا کر سر اٹھایا۔ آپ کا آیا سر آنکھوں پر انصاری صاحب، میں جانتا ہوں زہیب آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، لیکن اس معاملے میں بے بس ہوں۔ میں اپنی بہن کی رضامندی چاہوں گا، اس کے بعد یہ جو فیصلہ ہوا میں آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ اس نے خوش اسلوبی سے بات کو سلجھایا اور انور انصاری کی فیملی کو واپس بھیج دیا۔ اسے سن تو لیا تھا کہ انور انصاری کی فیملی کس لیے آئی تھی، لیکن ابھی تک اپنے بھائی سے بات کرنے کی بہانے تلاش کر رہی تھی، اور شاید اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس رات اس کا بھائی خود اس کے کمرے میں داخل ہوا، کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا رہا۔ جب وہ اصل مدعے پر آیا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں انشو۔ وہ محبت سے مطمئن چہرے کے ساتھ اپنی بہن کو دیکھ رہے تھے، جس نے بے ساختہ اپنے سر کو جھکا لیا۔ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے وہ اپنے بھائی کی بات سن رہی تھی۔ انور انصاری اپنے بیٹے سے زہیب کا رشتہ لے کر آیا ہے، میں تم سے تمہاری رضامندی طلب کر رہا ہوں۔ اور وہ دیر تک یوں ہی سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ انشو میری طرف دیکھو۔ زمان نے محبت سے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑ دیا، جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر رخساروں پر بہنے کے لیے حق تو یہ تھا کہ میں آپ سے کہتی کہ جیسے آپ کی مرضی، لیکن بھائی وہ شخص اچھا نہیں ہے، نہ ہی اس کی نظروں میں حیا ہے۔ وہ ہر ایک لڑکی کو یوں دیکھتا ہے جیسے کچا چبا جائے گا، اور میرا دل کسی ایسے شخص کے انتخاب سے گھبراتا ہے۔ اس نے بس یہی کہا تھا۔ زمان شاہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ کس بات سے جھجک رہی ہے۔ خوش اسلوبی بھی یہی تھی اور حق بھی یہی بنتا تھا۔ اس نے دوسرے دن کال کر کے زہیب انصاری کے باپ کو بڑی نفاست سے انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اس کی بہن اس رشتے کے لیے رضامند نہیں ہے، وہ کبھی بھی ایسے تعلقات قائم نہیں کر سکتا تھا جو آگے بڑھ کر وبال جان بن جاتے، اور زہیب انصاری بھلا کس طرح برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی لڑکی سے ریجیکٹ کر دے، وہ بھی اس لڑکی جس سے ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ دیوانہ ہو گیا۔ اس رات اپنے کمرے میں وہ بے تابی سے آسمان کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے رشتے آنے لگے تھے، کوئی آ کر اسے چپ چاپ حویلی سے اٹھا کر چلا جاتا ہے، اور کیا یہی زندگی تھی اس کی؟ کہ یہی زندگی کا مرکز تھا؟ چمکتے ہوئے چاند کے سامنے اس کا چمکتا ہوا چہرہ بھی کسی چاند سے کم نہیں تھا۔ اگر کوئی دیکھتا تو دل ہار جاتا، لیکن اپنی بڑی گھنی پلکوں کے ساتھ وہ اس وقت چاند دیکھنے میں محو تھی۔ اسے لگا تھا طوفان ٹل گیا تھا۔ آگے پیچھے گھومتے ہوئے کبھی کبھار کرم دین اسے سلام دعا کر لیتا تو وہ بھی ساری نفرت کو بھلائے خوش دلی سے سلام کا جواب دیتی۔ ویسے یہ بھی چھوٹے لوگ تھے، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ لگا کر وہ اپنا سٹینڈرڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لڑکیاں آج بھی اس شخص کے پیچھے دیوانی تھی، لیکن وہ بس دانت پیس کر نظریں گھمائے بیٹھی تھی۔ اس روز وہ ردا کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی۔ زہیب انصاری اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ بے اختیار اسے انجان نظروں سے دیکھتی وہ 2 قدم دور ہوئی، اور پھر ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے قریب سے گزرنے لگی، لیکن بغیر کسی کی پرواہ کیے۔ اس شخص نے اس کا بازو دبوچ لیا تھا۔ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم زہیب انصاری کے رشتے سے انکار کرو؟ یعنی تم نے مجھے ٹھکرا دیا؟ اور وہ وارا سا شخص اپنے بدتمیز لہجے میں اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔
چھوڑو میرا ہاتھ. خبردار اگر دوبارہ میرے راستے میں آنے کی کوشش بھی کی تو. کانپتے ہوئے لہجے میں اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا، لیکن بغیر کسی کی پرواہ کیے مقابل نے اسے گردن سے دبوچ لیا. میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم مجھے اپنے راستے سے کیسے ہٹاتی ہو. خوف کے مارے اس کا برا حال ہو گیا. ردا چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی بری طرح رو رہی تھی. زہیب انصاری نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا. میں اسے لے کر جا رہا ہوں، بتا دینا اس کے بھائی کو شام کو یہ اس کے گھر پہنچ جائے گی، لیکن زہیب انصاری بن کر ابھی اور اسی وقت اس سے نکاح کروں گا. وہ سر پھرا اور عیاش شخص بھلا کسی سے ڈرنے والا تھا. جب تک زمان شاہ اس کے پاس پہنچتا تب تک اسے معلوم تھا وہ اس لڑکی سے نکاح کر چکا ہوگا. چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہے؟ خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو. وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی اور پورے دھڑلے سے بغیر کسی خوف کا شکار ہوئے اس شخص نے اسے اپنی گاڑی میں دھکیل دیا. ردا بھاگتی رہ گئی، لوگوں کو مدد کے لیے پکارتی رہ گئی، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود گن کی وجہ سے کوئی بھی ان کے قریب نہیں آ پایا اور وہ یوں جھٹپٹ اس نازک سی لڑکی کو اپنے شکنجے میں دبوچ لیا جیسے عقاب کے چھوٹے سے چوزے کو لے کر اڑ جائے اور بغیر کسی ندامت کے اپنی خوراک بنا لے. وہ اسے لے کر سیدھا اپنے فارم ہاؤس پر آیا، دھکیل کر اسے صوفے پر گراتے ہوئے جھک کر اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. گہری سیاہ آنکھیں، آوارہ مزاج، لہجہ تیکھے، نقوش، گردن میں پڑی چین اور اس کے ساتھ بنا ہوا ایک چھوٹا سا ٹیٹو. اس شخص کے انداز ہی ایسے تھے کہ وہ خوف سے گھبراتی چلی جا رہی تھی. یہاں کوئی نہیں تھا جو اسے بچاتا. پہلے بھی ایک بار اسے اٹھایا گیا، لیکن اتنا تو وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اسے اٹھانے والا یہ شخص نہیں تھا، وہ تو کوئی اور ہی شخص تھا جس نے اسے ہاتھ لگانے کی بھی جسارت نہیں کی، جو ایک بار اس کے سامنے آ کر اپنے لہجے کی دھار سے اسے باور نہیں کروا پایا کہ وہ ایک مجبور عورت ہے. مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے روتے روتے زہیب انصاری کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. چھوڑ دوں گا، لیکن نکاح تو تمہیں کرنا پڑے گا نا. بس تمہاری اکڑ توڑنی ہے تاکہ تمہیں یقین ہو کہ آئندہ زہیب انصاری کو نہیں ٹھکرانا. شاید اس نے پہلے سارے انتظامات کر رکھے تھے. اس لاؤنج میں صوفے پر گرتے ہوئے اس نے موبائل نکال کر کسی کو ٹیکسٹ کیا اور پھر اسے آنکھ دبا کر انتظار کرنے کے لیے کہا، جبکہ صوفے کے کونے میں دبک کر وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر روئے جا رہی تھی. یہ کیا مصیبت آ گئی تھی اس پر صرف چند دنوں کے اندر اندر. آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ ازمیر بھابھی ٹھیک کہتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کے لیے صرف ایک بوجھ اور وبال جان ہے جو بھرے شہر میں ان کے لیے ضلالت کا باعث بن سکتی ہے. کچھ ہی دیر گزری جب داخلی دروازے سے قاضی صاحب اندر داخل ہوئے، ان کے ساتھ 3-4 لڑکے اور بے اختیار. وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. فاتحانہ نگاہوں سے اس نے مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا. قاضی صاحب کچھ پریشان لگ رہے تھے. شاید انہیں زبردستی لایا گیا تھا. کسی بھی سربراہ کی موجودگی میں یہ نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے بیٹھتے ہوئے عذر پیش کیا اور زہیب نے آگے بڑھ کر بڑی بدلحاظی سے ان کا چہرہ اپنی جانب موڑ دیا. اگر نکاح نہیں کرو گے تو پھر یہاں سے زندہ نہیں بچ کر جاؤ گے مولوی. اس کے گھٹیا پن کی انتہا نہیں تھی اور وہ التجائیں کرتے ہوئے بس روتی جا رہی تھی. کیچر میں قید، بال الجھ کر گردن سے چپکے ہوئے تھے، پسینے سے شرابور، اور سب کے بیٹھتے زہیب نے قاضی صاحب کو اشارہ کیا اور انہوں نے رجسٹر کھول لیا. اس کے ہاتھوں کی لرزش واضح تھی. قاضی صاحب کچھ دہرا رہے تھے لیکن اپنی کانپتی ہوئی مٹھیوں سے اپنے وجود کو سنبھالے وہ اپنی آنکھوں سے اپنی تباہی کا منظر دیکھ رہی تھی. اور تب ایک دم ہی سب کو ٹھٹک کر رک جانا پڑا. داخلی دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا، مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے. وہ سفید شلوار قمیض پر سیاہ شال کندھوں پر سلیقے سے رکھے، اس کی پشت پر کھڑے ہوئے 3 ہٹے کٹے گارڈ. وہ خوف سے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھتی رہ گئی. نہ جانے کیوں اس کی شکل میں سے عجیب سا عکس ابھرا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، لیکن خوف سے زیادہ حیرت تھی. وہ حیرت اور بے یقینی سے آنے والے کو دیکھ رہی تھی. شاندار پرسنالٹی، چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں، سرداروں جیسی ڈریسنگ، اور جس سلیقے سے اس نشان کو کندھوں پر رکھا ہوا تھا. وہ بڑی جاذبیت سے مسکرا رہا تھا اور سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی آنکھوں میں جیسے پہچان کی ہلکی سی لہر دوڑی. وہ دھک سے رہ گئی. اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا. کرم دین. اس کے لبوں نے خاموش سی جنبش کی اور تب تک وہ ان لوگوں کے سر پر آ چکا تھا. حیرت ہے، نکاح میں مجھے انوائٹ نہیں کیا گیا. انصاری صاحب، وہ جس سے
پل کی خبر ہوتی تھی، بھلا وہ اس لڑکی سے بے خبر کیسے رہ سکتا تھا؟ پچھلے 2 دنوں سے زہیب انصاری یہ منصوبے بنا رہا تھا اور اس کی نظر زہیب پر تھی۔ اس نے سارا پلان سوچ لیا تھا۔ زہیب کو لگا یہ اس کا بنایا ہوا کھیل ہے، لیکن ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہی تھا۔ زہیب نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا گریبان پکڑنا چاہا، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے خود سے دور دھکیل دیا۔ سربراہی صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتے ہوئے اس لڑکی کی جانب دیکھ کر اس نے ہلکی سی مسکراہٹ اچھالی۔ ہم تم سے نکاح کرنے آیا ہوں۔ خوب کیوں ہے تمہارا آنکھوں میں؟ وہی لہجہ اس کے شک پر یقین کی مہر ثابت ہو گئی۔ سکون سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے اپنا سر گھٹنوں پر سجا لیا۔ قاضی صاحب نکاح شروع کریں، لیکن اس بار دلہے کا نام جہانگیر شاہ ہے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی؟ ہو کون تم؟ زہیب جو کسی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا دھاڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ ایسی جہانگیر شاہ عرف کرم دین، تمہارے باپ کی کالج میں کام کرنے والا پی این۔ زہیب انصاری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بے یقین ہو کر وہ اس شخص کی جانب دیکھتا رہ گیا۔ اور بھی کچھ جاننا ہے تمہیں؟ چلو وہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ایک چمکتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنا اگلا تعارف پیش کیا۔ انور انصاری کے ایک کالے دھندے کے سارے پول کھولنے والا ہے۔ اس وقت تمہارا باپ میری حراست میں ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ صرف تمہارا باپ بلکہ تم نے ربیہ نامی لڑکی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا، شراب فروخت کرنے کے کاروبار میں بھی ملوث ہو، اور ان ساری باتوں کو ثبوت سمیت اپنے نکاح کی خوشی میں تمہیں گرفتار بھی کر کے لے جاؤں گا۔ اب آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اس شخص کے چہرے کی رنگت کا غارت ہو جانا بنتا تھا۔ وہ پلٹ کر خوف سے بھاگنے لگا۔ جب گارڈز نے دبوچ کر اسے صوفے پر بٹھا دیا، وہ لڑکی سے دیکھتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نظر ادھر سے ادھر نہیں ہوئی۔ وہ جسے ماڈلنگ کی ترغیب دیتی تھی، آج وہ خود کسی ماڈل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ تو یہ تھا اس کا روپ، وہ دیوانہ کر دینے والا شخص حقیقت میں دیوانگی کر بیٹھا۔ قاضی صاحب نکاح شروع کیجیے، اور گواہان میں زہیب انصاری کا نام بھی لکھے گا۔ ایک نفیس سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اگلا حکم جاری کیا، اور اس روز اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور محبت سے اس نے اس لڑکی کو اپنے نام منتقل کر لیا تھا۔ دونوں نے نکاح نامے پر دستخط کیے، اپنی شال کو اس کے کندھوں پر ڈالتے ہوئے اسے سہارا دے کر اٹھایا، اور پھر جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ اس شخص کے نام سے اور دل فریب سی خوشبو پر وہ اندر تک کام کر رہ گئی۔ ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا، رات میں خود آؤں گا زمان شاہ سے بات کرنے کے لیے۔ وہ سرگوشی میں بات کرتے ہوئے اسے ڈرائیور کے حوالے کر رہا تھا، اور اس وقت اسے وہ ضروری کام نپٹانا تھا جس کے لیے پچھلے نہ جانے کتنے مہینوں سے وہ خوار ہو رہا تھا۔ اور اس روز اس نے تمام ثبوتوں اور گواہوں سمیت زہیب انصاری اور انور انصاری کا پردہ فاش کر دیا تھا۔ انور انصاری جو بظاہر بہت غیر معمولی شخص تھا، اپنے ہی کالج میں لڑکیوں کو ڈرگز سپلائی کرنا، جسم فروشی میں ملوث کرنا، اور کتنی اس کے کالج کی لڑکیاں تھیں جو پراسرار طریقے سے غائب ہو گئیں۔ یہ سب کچھ میڈیا کے سامنے آیا، ایک ہلچل، بدنامی، لیکن وہ شخص صرف ایک طرف سے نہیں جیتا تھا، جو 2 طرفہ جیت اس کا مقدر بنی۔ اس نے زمان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، جس طرح زہیب اسے اٹھا کر لے گیا، جس طرح وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اور پھر ایسی کی آمد، اس سے بڑھ کر وہ کچھ نہیں بتا پائی، اور زمان نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ اس شام وہ پورے دھڑلے سے وہ اسے بچانے کے لیے آیا، جو شہر بھر میں ہیرو بن چکا تھا۔ نفاست سے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنی دھاک بٹھا کر وہ ساری سچائی زمان شاہ کو بتا رہا تھا۔ پچھلے کافی عرصے سے وہ انشرا کو پسند کرتا ہے، اور یہ پسندیدگی محبت کا جذبہ کس طرح اختیار کر گئی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ایک بار پہلے بھی زہیب انصاری کے باپ کے سیاہ دھندے سے اس لڑکی کو بچانے کے لیے اس نے اٹھوا کر اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنی پہچان اس کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ انور انصاری کو جب اپنے بیٹے کی پسندیدگی اور ضد کے بارے میں معلوم ہوا، تب اس نے اس لڑکی کو منظر سے غائب کرنا چاہا، لیکن صرف اس شخص کی وجہ سے اس کی عزت اور جان دونوں محفوظ تھیں۔ اور اتنے احسانات کے باوجود زمان شاہ کس طرح انکار کر سکتا تھا؟ اس نے بڑی خوش دلی سے جہانگیر شاہ کو سینے سے لگا لیا۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں شاہ صاحب،
اور جہانگیر اسے کیا بتاتا، وہ تو دل کے ہاتھوں اتنا مجبور تھا کہ اس نازک سی لڑکی کے بغیر جینا اسے گوارا ہی نہیں تھا۔ اپنی بی بی جان کو لا کر اس نے رخصتی کی تاریخ مقرر کی اور اگلے 2 ہفتوں کے اندر اندر ساری تیاریوں کو مکمل کر کے وہ صرف رخصت کروانے لے آیا، اور اس روز شاندار سے عروسی لباس میں وہ دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالے ہوئے تھی۔ یعنی وہ شخص جسے ایک عرصہ ہوا وہ کرم دین کے نام سے جانتی رہی، ایک نئی اور مضبوط پہچان کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ ہلکا سا غصہ بھی تھا، لیکن آنکھوں میں شوخی اور شرارت بتا رہی تھی کہ اس کا دل بھی جہانگیر شاہ کے نام پر دھڑکنے لگا۔ جس وقت وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی، دونوں نے گویا ایک دوسرے کو مکمل کر دیا۔ آج وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہ گرینڈ سرمئی تھی جس میں بڑے بڑے ناموں نے شرکت کی۔ ویسے حسین ہونے کا اگر کوئی ایوارڈ ہوتا تو آج مسز جہانگیر کے نام ہوتا۔ اس نے جھک کر سرگوشی کی۔ اس کا لہجہ اتنا پیارا تھا کہ انشرا کا دل دھڑک اٹھا۔ ہلکا سا سر کو جھکاتے ہوئے اس نے چہرے کی سرخی کو چھپا لیا۔ بات مت کریں مجھ سے، کتنے بہروپی ہیں آپ، وہ ہلکی سرگوشی میں کہہ گئی۔ یعنی محترمہ ناراض تھی، لیکن آج وہ بڑی فرصت سے ان کی ناراضگی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ زمان شاہ نے لاکھوں دعاؤں کے ساتھ اسے جہانگیر شاہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے گلے لگتے ہوئے ازمیرا نے بھی شرمندگی کا اظہار کیا، لیکن اس نے کھلے دل سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آج ساری نفرتوں اور بدگمانیوں کو ختم کرتے ہوئے وہ نئی زندگی کا آغاز کر رہی تھی۔ اس شاندار حویلی میں انٹری اتنی شاندار تھی کہ وہ بھی یقین رہ گئی کہ آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ کیا اس کا خدا اس پر اس قدر مہربان تھا کہ اسے اتنی عزتوں سے نواز دیا؟ ہاں، اور وہ تو جب چاہے جسے چاہے عزت سے نوازے اور جسے چاہے ذلت کا شکار کر دے، لیکن وہ نیت ان سے واقف ہے۔ اگر نیت صاف ہے تو وہ کبھی بھی ذلت سے متعارف نہیں کر سکتا۔ حویلی کے شاندار کمرے میں کی گئی شاندار سجاوٹ کے درمیان وہ پھول سی لڑکی کے دل دھڑکانے کا سبب بن رہی تھی۔ بی بی جان کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی، اور آج تو اس حویلی کا بیٹا بھی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی اٹینڈ کرنے آیا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو انشرا نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھال لیا، بڑی جذبیت سے مسکرا کر اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور اس کی ٹھوڑی کو تھام کر اس کا چہرہ ذرا سا اوپر اٹھا دیا۔ میڈم، کتنا خوبصورت لگتا ہے تم، ماڈل دل لے لیا، اب کیا جان بھی لے لے گا تمہاری؟ جبکہ نم آنکھوں سے ہلکا سا مسکرا کر اس نے جہانگیر کے ہاتھ کو ہلکا سا دور جھٹک دیا۔ اب بہت بوڑھے ہیں جہانگیر، بہت بوڑھے۔ وہ پہلی بار اسے اصل نام سے مخاطب کر رہی تھی، اور جہانگیر نے سرشار ہوتی نگاہوں کے ساتھ اس سے کمر سے ہاتھ ڈال کر اپنے اوپر گرا لیا۔ حالانکہ ابھی تک ہم نے آپ سے کوئی برائی نہیں کی۔ یہ بات اگر آپ صبح کہتی تو شاید ہم مان لیتے۔ وہ جتنی بے باکی سے بات کرا تھا، انشرا کی رنگت انار کی طرح دمکنے لگی، جبکہ اس کے یوں خفت زیادہ ہونے پر مقابل نے جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ 2 دل دھڑک رہے تھے ایک دوسرے سے منسوب ہو کر، کیونکہ انہوں نے دھڑکنا سیکھ لیا تھا ایک دوسرے کے نام پر۔ رات قطرہ قطرہ برس رہی تھی، اور اس رات میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ قسمیں تھیں، وعدے تھے، اس کے لب آہستہ آہستہ مقابل کی گردن پر سڑک رہے تھے، اور انشا کی جان گویا حلق میں اٹک گئی۔ وہ اس پر حق رکھتا تھا، اسے محبت کا طلبگار تھا، اور خود کو اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، اس یقین کے ساتھ کہ وہ کبھی بھی اس کا یقین ٹوٹنے نہیں دے گا، ساری زندگی اس کے ایمان کو سلامت رکھے گا۔ محبت کا جذبہ ایسے ہی بے یقین ہوتا ہے، کبھی اگر ہمارے دل پر دستک دیتا ہے تو ہمیں بے اختیار ہو کر سلگ جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پھر ہمارا خود پر اختیار نہیں رہتا، ہم بے بس ہو جاتے ہیں، اور یہی بے بسی تو محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔